अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है और यकीनन इसको नेकियों का सीज़न करार देना गलत नहीं होगा। रमज़ान की आमद के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के खुसूसी दरवाज़े खुल जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करने के लिए खुसूसी तौर पर जहन बनाए। ये वो मुबारक महीना है कि अगर हम इसकी कदर करने में कामयाब हो गए तो मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की अता से यही महीना हमारी शफ़ाअत करेगा। चुनाचे इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपनी हदीस की किताब मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में यह हदीस पाक हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़ क़यामत रमज़ान और क़ुरआन ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाज़िर होंगे। जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे होंगे और रातों में उठकर यानी तरावी वगैरह में कुरान अज़ीम की तिलावत की होगी तो यह रमज़ान अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि या रब्बे करीम, मैंने इस बंदे को दिन में खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात की तकमील से रोके रखा। और कुरान ये कहेगा कि या रब्बे करीम, मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा, तो हमारी शफ़ाअत इसके हक़ में कबूल फरमा ले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी शफ़ाअत उस बंदे के हक़ में कबूल फरमा लेगा। इससे मालूम हुआ कि अगर हम रमज़ान के रोज़ों की रमज़ान के महीने की कदर करने में कामयाब हो गए और जिस तरह शरीयत का तकाज़ा है उस तकाज़े को पूरा करने में कामयाबी हासिल कर ली तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इन दोनों चीज़ों की शफ़ाअत का सामान करेगा, यानी रमज़ान और क़ुरआन अल्लाह के इज़्न से, उसकी इजाज़त से हमारी शफ़ाअत करेंगे और इंशाअल्लाह इनकी शफ़ाअत बारगाह रिसालत में मकबूल होगी, बारगाह इलाही में मकबूल होगी और इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि रमज़ान के मकासिद को खुसूसी तौर पर पेश नज़र रखें और अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में एक मोमिन बंदे से जिस किस्म के अमल का तकाज़ा फरमाता है, मुतालबा फरमाता है या उसे पसंद है कि मुसलमान उस तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारें, हमें उन तरीक़ों को जानना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद बयान करते हुए ख़ुद कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। तो मालूम यह हुआ कि ये महीना और इसमें रोज़े रखना ये परहेज़गारी का तोहफ़ा अपने साथ लेकर आता है। अगर कोई शख्स इस महीने की कदर करेगा, सही तरीक़े से रोज़े रखेगा तो इंशाअल्लाह उसको परहेज़गारी हासिल होगी। इससे मालूम हुआ कि चूँकि महीना बहुत अहम है लिहाजा हमें बहुत एहतिमाम करना चाहिए। इसके एहतिमाम में सबसे पहला काम ये कि इस रमज़ान रोज़ों से मुताल्लिक़ सहरी, इफ्तार और तरावीह वगैरह, एतिकाफ़ वगैरह से मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी मसाइल सीखें ताकि किसी गलती की बिना पर हमारा रोज़ा ज़ाया ना हो जाए या हम रोज़े की बरक़ात से महरूम ना रह जाएं। इसके अलावा मोमिन को चाहिए कि वो खुसूसी तौर पर इबादात में इजाफ़ा करे। मसलन 5 वक्त नमाज अगर खुदा न खास्ता नहीं पढ़ता था तो इस महीने में कोशिश करके हमें मुकम्मल तौर पे 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए और अगर आप मर्द हैं तो बाकायदा जमाअत के साथ नमाज पढ़ें। तरावी भी हमें बाकायदा अदा करनी चाहिए। इसके मसाइल इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में तफसीलन अर्ज़ करेंगे। बहरहाल तरावी हर मर्द और औरत के लिए सुन्नत मुअक्कदा है जिसका तर्क जायज़ नहीं है, लिहाजा तरावी भी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा साबिक़ा ज़िंदगी में अगर खुदा न खास्ता कुछ नमाज़ क़ज़ा हुई थी तो कोशिश करके रमज़ान में उन नमाज़ों को अदा करें, क्योंकि रमज़ान में एक फ़र्ज़ की अदायगी 70 फ़राइज़ के बराबर है।
لہٰذا اگر قضا نمازیں ہم ادا کریں گے، فرض ادا ہوں گے، تو انشاءاللہ ہر فرض کا ہمیں ثواب 70 گنا حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر سابقہ زندگی میں یعنی رمضان سے پہلے ہمارا روٹین خدا نخواستہ کچھ غلط قسم کی عادتوں کا تھا، تو کم از کم رمضان میں ہم بریک لگائیں اور اپنے نفس کو ان خواہشات کی تکمیل سے روکیں۔ غرض یہ کہ پرہیزگاری اسی صورت میں حاصل ہوگی جب ہم اپنا ذہن بنائیں گے اور خصوصی طور پر اہتمام کریں گے۔ اگر ہم اپنا ذہن نہیں بناتے، اہتمام نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کریں گے تو رمضان گزر جائے گا، ہمیں مطلوبہ مقصد یا قرآن پاک میں بیان کردہ فائدہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا روزے ہمیں پورے رکھنے چاہیے اور سحری اور افطار میں کم کھانا اور حتی الامکان کم سونا اور لوگوں سے کم میل جول رکھنا، یہ انشاءاللہ پرہیزگاری کے راستے میں بے حد معاون ثابت ہوگا۔ اب ہم مسائل کی طرف آتے ہیں۔ روزے کے مسائل جاننا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ اگر ہم ان مسائل کو نہیں سیکھتے اور کسی خطا میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک علم حاصل نہ کرنے کا گناہ اور دوسرا گناہ کرنے کا گناہ۔ یعنی اگر کسی چیز کا ہم نے علم حاصل نہیں کیا اور اس جہالت و کم علمی کی بنا پر ہم خطا میں مبتلا ہوئے تو یہ لا علمی ایک مستقل گناہ ہے، اور پھر اس گناہ کا ارتکاب، اس گناہ پر جرأت، اس گناہ کا فعل کرنا مزید گناہ ہوگا۔ اس طرح کم علم شخص کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض افراد جو کہہ دیا کرتے ہیں جی ہمیں تو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے، لیکن وہی رب کریم گرفت بھی تو فرماتا ہے۔ لہذا اس نے ہمیں حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہذا ہمیں روزوں سے متعلق تمام مسائل اچھی طریقے سے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزے کی تعریف ذہن میں رکھیے کہ شرعاً صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع وغیرہ سے رکنے اور تمام ایسے امور جس سے روزہ ٹوٹتا ہو ان چیزوں کو ترک کر دینے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم صبح صادق میں نیت پہلے کر لیں، نیت کے ساتھ پھر صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے رک جانے کا نام شریعت نے روزہ رکھا ہے۔ تو روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور اس دوران ہمیں ہر اس کام سے رکنا ہوگا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا روزے کی برکات میں کمی آتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر خواتین ہوں تو ان کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ اور ان بہنوں پر قضا ہوگی کہ نہیں ہوگی اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام بعد میں کریں گے۔ اب روزے کے درجات کے بارے میں بھی سماعت فرمائیں کہ روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک عوام کا روزہ، ایک خاص لوگوں کا روزہ اور ایک خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ عوام کا روزہ تو یہی ہوتا ہے جس کے ہم نے تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کھانے پینے اور جماع سے تمام دن بانیت روزہ رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور خواص کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی روکتے ہیں۔ اور اخص الخواص جو یعنی خاصوں سے بھی خاص ہوتے ہیں، ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے جماع سے بچنے کے ساتھ ساتھ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے علاوہ ہر ایک سے خالی کر لیتے ہیں۔ یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عوام کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے جماع سے رک جانے کا نام، تو اس سے ہمیں کم از کم اس کا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں روزے کی اقسام عرض کرتا ہوں کہ روزے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض، دوسرا واجب، تیسرا نفل، چوتھا مکروہ تنزیہی اور 5واں مکروہ تحریمی۔ ان میں سے ہم سب سے پہلے فرض روزے لیتے ہیں۔ فرض روزوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معین ہوتے ہیں یا غیر معین ہوتے ہیں، یعنی ان کا وقت مخصوص ہوتا ہے یا وقت مخصوص نہیں ہوتا۔
تو فرض معین روزے جیسے رمضان کے روزے ہیں یہ ہم پہ فرض ہوتے ہیں اور ان کا مہینہ مخصوص ہوتا ہے، اور دوسرا فرض روزے ہوں لیکن غیر معین ہوں جیسے کفارے کے روزے، کہ اگر ہم پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم ہو گیا تو اس کے روزے رکھنے بھی ضروری ہوتے ہیں، یا قضائے رمضان کے روزے کہ یہ بھی ہم پر رکھنا فرض ہیں لیکن ان کا کوئی وقت معین نہیں ہوتا، پوری زندگی میں جب کبھی موقع ملے ہم رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا واجب روزے، ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، معین اور غیر معین۔ واجب معین جیسے نظر ماننا اور ایک مخصوص وقت میں کے لیے نظر مان لینا، جیسے مثلا کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس مہینے میں 3 روزے رکھوں گا، یا جمعہ ہفتہ اتوار 3 روزے رکھوں گا۔ اس طرح معین کر دینے میں یہ روزے ہم پر واجب بھی ہو جائیں گے اور ان مخصوص ایام میں ان کو ادا کرنا ہوگا، تو یہ واجب معین کہلاتے ہیں۔ دوسرا واجب غیر معین، یعنی جیسے نظر مانی لیکن اس میں کوئی وقت مخصوص نہیں کیا، جیسے یوں کہا کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کی خاطر 1 روزہ رکھوں گا، اب کب رکھوں گا یہ اس نے نہیں کہا، تو جب اس کا کام ہو جائے گا تو پھر یہ چونکہ غیر معین ہے تو پوری زندگی میں 1 روزہ رکھنا واجب ہے لیکن وقت اس میں معین نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نفل روزے، یا اس کو سنت روزہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نفل اور سنت روزے، یہ جیسے عام ہم روزے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ جمعہ ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں، یا جیسے 10 محرم الحرام کا اور اس کے ساتھ 9 کا بھی روزہ ملا لینا۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا، بعض پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تمام روزے سنت ہوتے ہیں۔ اور ایک صوم داؤدی کہلاتے ہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھنا دوسرے دن افطار کرنا، تو یہ بھی سنت کے مطابق روزے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مکروہ تنزیہی، یعنی وہ روزہ رکھنا گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، جیسے جمعے کی تعظیم کی نیت سے فقط جمعے کے دن روزہ رکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا روزہ رکھنا کہ دن کی تعظیم کی نیت ہو، یہ چونکہ غیر قوموں سے مشابہت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور بعض روزے مکروہ تحریمی ہوتے ہیں، یعنی ان روزوں کا رکھنا گناہ ہے۔ یہ 5 روزے ہوتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، سال میں 5 روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ ایک رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، میٹھی عید جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی عید الفطر، اس دن میں روزہ رکھنا، اور 4 روزے بقرہ عید کے، یعنی 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے تو 10، 11، 12، 13 جن کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، ان 4 دنوں میں، اور ایک عید الفطر 5، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو یہ روزوں کی تفصیل ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب ہم آتے ہیں نیت کے اوپر کہ یہ جو ہم نے روزے ذکر کیے، فرض، واجب، سنت و نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، تو مکروہ تنزیہی اور تحریمی تو ہم رکھیں گے نہیں، ان کو تو ہٹا دیجئے، باقی رہ گئے فرض، واجب اور نفل۔ ان روزوں کی نیت کا وقت کیا کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ روزے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور ادا ہیں، قضا نہیں، ادا روزے رکھ رہے ہیں، یعنی جیسے موجودہ رمضان کے روزے، دوسرا نظر معین ہو، اور تیسرا نفل، رمضان کے ادا روزے، نظر معین اور نفل، اگر یہ 3 قسم کے آپ روزے رکھ رہے ہیں تو ان میں پوری رات میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ رات میں آنکھ نہیں کھلی اور آدمی کی مثلا صبح آنکھ کھلتی ہے تو اب بھی نیت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ زوال کے وقت سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادائے رمضان، نظر معین اور نفل کے روزوں کی نیت کا وقت پوری رات سے لے کر اور زوال کے وقت تک ہوتا ہے۔ لہذا مثلا اگر کسی کی رات میں آنکھ نہ کھلی، فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی ہے، مثال کے طور پہ روزہ بند ہو چکا ہے، پھر آنکھ کھلی ہے، تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ زوال کے وقت سے پہلے اگر اس کی آنکھ کھلی مثلا 8 بجے 9 بجے تو وہ فوراً روزے کی نیت کر لے، انشاءاللہ اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ رات میں ہی ان کی نیت کرنا لازم نہیں ہوتا۔ یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ یہ نمازوں کے اوقات کے کیلنڈر ملتے ہیں، یہ لے لیجئے، اس میں ایک خانہ ہوتا ہے 3 یا 4 جس میں زوال آفتاب لکھا ہوتا ہے یا ضحوہ کبریٰ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے جو وقت لکھا ہوگا آپ پہلے ایک نوٹ کریں، پھر اس کے نیچے جو وقت لکھا ہوا ہے
یہ وقت جو ہے زوال کے وقت کی ابتدا ہے. اگلے خانے میں لکھا ہوگا وقت ظہر، تو یہ وقت ظہر کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر آ کر زوال کے وقت کی انتہا ہو گئی، وہ ختم ہو گیا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا. تو یہ جو زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ لکھا ہوا ہے، اس وقت سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں. لہذا اگر خدا نہ خواستہ کوئی رات میں نہ جاگ سکا، صبح آنکھ کھلتی ہے تو آپ ٹائم دیکھیے. اگر زوال کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تو اس سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کی صبح آنکھ کھلے تو آنکھ کھلنے کے بعد روزہ توڑنے والی کوئی بھی چیز جان بوجھ کر نہیں کریں گے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کی آنکھ کھلی 7 یا 8 بجے، اب آپ جانتے ہیں کہ آج روزہ ہے اور آپ نے جان بوجھ کے پانی پی لیا، اور اب آپ سوچتے ہیں کہ چلیں زوال آفتاب سے پہلے پہلے یا زوال سے پہلے میں نیت کر لوں، تو اب یہ نیت معتبر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے روزہ توڑنے والا ایک عمل یعنی پانی پینا یا کھانا کھانا جان بوجھ کے کر لیا ہے، آپ کو روزہ یاد ہے. ہاں اگر ایسا ہوا کہ 8-9 بجے صبح آنکھ کھلی، آپ کو روزہ یاد نہیں کہ یہ رمضان چل رہا ہے، روزے ہیں، عام روٹین کے مطابق پہلے یا دوسرا روزہ تھا، تو عام روٹین کے مطابق آپ صبح جاگے اور آپ نے پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد پھر یاد آیا کہ ارے آج تو روزہ ہے، تو اب چونکہ بھولے سے آپ نے پانی پیا ہے تو اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے. اب بھی آپ زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا. یہ ضرور توجہ رکھیں. تو 3 قسم کے روزے، ادائے رمضان، نذر معین اور نفل روزوں کا وقت رات میں بھی ہوتا ہے اور دن میں بھی ہم کر سکتے ہیں زوال آفتاب سے پہلے پہلے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں، چاہے وہ قضائے رمضان کے ہوں یا مثلا کسی نے نفل روزہ شروع کیا تھا پھر اس کو توڑ دیا، تو یہ نفل کی قضا کہلاتے ہیں کہ اگر نفل روزہ رکھ کر آپ نے توڑ دیا ہے تو ان کو بعد میں رکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ نظر غیر معین ہوں، ان تمام قسم کے روزوں کی نیت کا وقت فقط رات ہوتی ہے، ان کی دن میں نیت نہیں ہو سکتی ہے، آپ رات میں ہی نیت کریں گے. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم نے پہلے 3 روزوں کا ذکر کیا، یعنی ادائے رمضان ہو، نفل روزہ ہو اور اسی طرح نذر معین ہو، جب آپ انہیں رکھنا چاہیں گے تو خاص انہی روزوں کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ رمضان کا آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اس رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ آپ اگر یہ نیت کریں میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس وہ رمضان کا ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نذر معین آپ نے مانی تھی، مثلا اس جمعے کو میں روزہ رکھوں گا، اور آپ کا کام ہو گیا، اب جمعہ آیا روزہ رکھنا ہے، تو اس میں آپ نے فقط یہ نیت کی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، نذر معین کی خصوصاً نیت نہیں کی، تو پھر بھی آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا. اسی طرح نفل روزہ رکھتے ہوئے نفل کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، آپ بس یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس طرح بغیر تعیین کیے بھی اگر روزہ رکھ لیں گے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ روزے رکھ رہے ہیں، مثلا قضائے رمضان کے روزے ہیں یا نفل کی قضا ہے یا نذر غیر معین وغیرہ ہے، تو اس میں آپ کو خصوصاً ان روزوں کی نیت کرنی پڑے گی، ان کا ذکر کرنا پڑے گا کہ میں قضائے رمضان رکھ رہا ہوں، یا میں نذر غیر معین کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا میں نفل کی قضا رکھ رہا ہوں. تو یہ ضرور آپ توجہ رکھیے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مسافر ہیں مثلا، یا آپ خدا نخواستہ کوئی شخص بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ان کا حکم تھوڑا سا علیحدہ ہوتا ہے. یہ اگر رمضان کے دنوں میں بھی کسی اور روزے کی نیت کر لیں، مثلا کوئی اور واجب کی، کسی اور نفل کی، تو ان کا وہی روزہ ہوگا. یعنی جو مثلا مقیم ہے اور تندرست شخص ہے، یہ تو مطلقاً روزے کی نیت سے روزہ شروع کر سکتا ہے، چاہے کوئی بھی نیت کرے اس کا روزہ شروع ہو جائے گا، رمضان کا روزہ ہوگا. لیکن انہی دنوں میں اگر کوئی شخص مسافر ہے تو چونکہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی بہت زیادہ مریض ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا. اب یہ چاہیں کہ ہم کوئی روزہ رکھ لیں تو یہ جس روزے کی نیت کریں گے ان کا روزہ شروع ہو سکتا ہے. اب یاد رکھیں کہ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اس کام کی نیت کہلاتا ہے. تو اگر آپ نے رمضان کے روزے کے لیے دل میں فقط یہ سوچا کہ کل میں روزہ رکھوں گا، پختہ ارادہ ہے، تو یہ روزے کی نیت ہو گئی، روزے کا پختہ ارادہ ہو گیا. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے، افضل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس قلبی نیت کو الفاظ کی صورت میں بیان کر لیں. لہذا جیسے مشہور دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضان،
کہ میں شہر رمضان کے روزے کے کل کے دن کی شہر رمضان کے کل کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ زبان سے ادا کر لیں تو یہ مستحب بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ بالفرض رات میں آنکھ نہ کھل سکی، دن میں آنکھ کھلی، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں فوراً نیت کرنی ہوگی زوال کے وقت سے پہلے پہلے۔ تو اگر آپ دن میں نیت کریں گے تو یہ نیت مت کیجیے گا کہ میں ابھی سے روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ ہمیں یہی نیت کرنی ہوگی کہ میں صبح صادق سے روزہ رکھ رہا ہوں، اور پھر مطلب یہ کہ تمام دن کے روزے کی نیت ہو جائے گی۔ خاص اگر آپ 8 بجے مثلا آنکھ کھلی اور آپ نے کہا میں ابھی سے روزہ رکھتا ہوں، تو یہ پھر روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ آپ نے اگر ابھی سے نیت کی تو پچھلا سارا وقت آپ نے نکال دیا، اور اس طریقے سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ بعض بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے مثلا رات میں روزے کی پہلے نیت کر لی، اس کے بعد سحری بند ہونے سے پہلے پہلے کچھ پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، تو کیا اس کھانا کھانے سے پانی پینے سے سابقہ نیت ٹوٹ گئی؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نیت کر چکے ہیں، نیت سے مراد وہی ہوتا ہے دل کا پختہ ارادہ، لیکن ہمارے ہاں نیت کہلاتی ہے زبان سے ادا کرنا۔ تو اگر آپ زبان سے دعا بالفرض پڑھ بھی چکے ہیں تو اس کے بعد سحری بند ہونے سے پہلے پہلے کھانا پینا جائز ہے، اور آپ اگر مزید کھائیں گے پیئیں گے تو نئی جدید نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کر لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی بہن کو مثلا مخصوص ایام اس کے ساتھ ہیں اور ان کو امید ہے کہ میں کل صبح تک پاک ہو جاؤں گی، اور اس بہن نے رات میں اگلے دن کے روزے کی نیت کی کہ میں اگلے دن کا روزہ رکھتی ہوں، اور واقعی ایسا ہوا کہ صبح صادق سے پہلے وہ پاک ہو گئیں، اگلا دن جب شروع ہوا ہے تو وہ پاکی کی حالت میں ہوا ہے، تو ان کا یہ روزہ ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہنوں کو بھی روزے کی، ایسی بہنوں کو جن کو امید ہو، قوی امید ہو کہ کل میں پاک ہو جاؤں گی صبح صادق کے فوراً بعد، تو یا اس سے پہلے پہلے میں ہو جاؤں گی، تو ان کو چاہیے کہ روزے کی نیت کر لیں، لیکن یوں تذبذب کے عالم میں نہ رہیں کہ اگر میں پاک ہو گئی تو روزہ رکھوں گی ورنہ نہیں۔ یہ نیت نہیں ہوتی ہے، کنفرم نیت کر لیں کہ میں کل کا روزہ رکھتی ہوں، جب انہیں کامل یقین ہو تو اب انشاءاللہ تعالی جیسے صبح صادق سے پہلے وہ پاک ہوئیں، پھر صبح صادق داخل ہو جائے گی، یا وہ صبح صادق کے بعد روزے کے دن میں داخل ہوں گی تو ان کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے رات میں نیت کر لی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، لیکن پھر رات میں ہی سحری ختم ہونے سے پہلے پہلے پختہ ارادہ کر لیا کہ نہیں میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ کوئی مثلا مثال کے طور پہ رات کو آپ کی آنکھ کھلی 3-4 بجے آپ نے سحری کر لی، اس کے بعد گھر والوں نے بتایا کہ بھئی مسئلہ ہے کہ کل کوئی مطلب ایمرجنسی ہے، یا کوئی اور مطلب یہ کہ آپ کو ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانا ہے، اور واقعی ہی اس میں روزہ رکھنا نقصان کا باعث ہے، اور آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو روزہ نہ رکھنے کا پختہ ارادہ کر لینے کی بنا پر سابقہ نیت ختم ہو جائے گی۔ اب اگر آپ کا پھر ارادہ بدلتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو پھر آپ کو جدید نیت کرنی ہوگی، وہ سابقہ نیت کام نہیں آئے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری کھانا یہ بھی نیت ہی شمار کیا جاتا ہے۔ فقہائے اعظام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے روزہ بند ہو گیا، تو اب جیسے عوام میں مشہور ہے کہ بھئی دعا پڑھیں گے تو یہ نیت کہلاتی ہے، حالانکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب انسان سحری کھا رہا ہے تو اس کا سحری کھانا اس بات کی علامت ہے کہ کل وہ روزہ رکھے گا، دل میں اس کا ارادہ موجود ہے، لہٰذا اس کا روزہ شروع ہو جائے گا، تو سحری کھانا ہی روزے کی نیت ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے پکا ارادہ کیا کہ کل میں روزہ نہیں رکھوں گا، اور وہ سحری نہیں کر رہا بلکہ ناشتے کے طور پر سحری میں اٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، تو اب یہ کھانا کھانا اس کا سحری شمار نہیں ہوگا، نیت شمار نہیں ہوگا، اب اسے اگر رکھنا ہے تو علیحدہ نیت کرنی ہی ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان کے ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ نیت کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہی رمضان میں ہم یہ نیت کر لیں کہ میں پورے 30 روزوں کے ایک ساتھ نیت کرتا ہوں، نہیں، ہر رات میں آنے والے روزے کی نیت ہمیں جدید کرنی ہوگی، علیحدہ علیحدہ کرنی ہوگی۔ ایک ہی نیت میں اگر تمام روزوں کی نیت کر لی تو وہ ایک کے حق میں مقبول ہوگی، باقی 29 یا 30 کے حق میں نہیں ہوگی، 29 یا 28 کے حق میں نہیں ہوگی۔ ہمیں ہر روزے سے پہلے جدید نیت کرنی ہی ہوگی۔ ایک یاد رکھیں بات کہ یوم الشک کا روزہ، یعنی اگلا دن جو ہے وہ 30 شعبان کا ہے یا فرسٹ رمضان ہے، بعض اوقات تاریخوں میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، چاند کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس میں عوام ہوں یا خواص، وہ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو خالصتاً نفل کی نیت سے روزہ رکھیں کہ ہم کل نفل کی روزہ نیت سے رکھ رہے ہیں۔ اگر بالفرض کسی نے رمضان کی نیت سے روزہ رکھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے،
یا مطلب کسی نے روزہ اس نیت کے ساتھ رکھا کہ اگر رمضان ہوا تو رمضان کا روزہ ورنہ نہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ خالصتاً نفل کی نیت سے رکھ لے، اگر اگلا دن رمضان کا ہوا تو رمضان کا ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو یہ نفل روزہ ہو جائے گا۔ تو یہ یوم الشک کا روزہ کہلاتا ہے، اس طریقے سے اس کو رکھ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں رمضان اور روزوں سے متعلق جدید اور دیگر مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔